बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान जामी एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे अपने प्यारों के साथ खैर व आफियत से खुश व खुर्रम होंगे। दोस्तों, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पूरी कौम से बराह रास्त ख़ताब किया, जो कि तमाम चैनल्स पे नशर हुआ। जनाब इमरान खान साहब ने आज जिस पिछले कुछ दिनों से जो गैर मुल्की खुफिया मरासला था, जिस पे काफ़ी गुफ्त शनीद हो रही थी, तमाम सियासी तबसरों और बहसों का मरकज़ व महवर वो एक गैर मुल्की मरासला था, उस पे जनाब इमरान खान साहब ने आज कौम को इत्मीनान में लिया। उससे पहले आज सपहर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो पाकिस्तान का एक दिफाई एक इदारा है जो सिक्योरिटी को ओवरलुक करता है, जिसमें टॉप मिलिट्री और सिविल क़यादत उसमें शामिल होती है, उस पे इस गैर मुल्की मरासले को ब्रीफिंग दी गई। और इस कमेटी के इजलास के बाद जनाब वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब गैर मुल्की चाइना के गैर मुल्की दौरे से वापस जो तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने दफ्तर ख़ारजा में एक ब्रीफिंग का भी इनेकाद किया था। और उसी ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया था। तो इस ज़िमन में दोस्तों ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इस मरासले पे तफसीली तबादला ख्याल हुआ और तमाम मिलिट्री और सिविल जो आला ओहदेदारान थे, उन्होंने इस गैर मुल्की मरासले पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और उसमें ये बात भी काफ़ी ज़ोर दे के कही गई कि उस गैर मुल्की जो दफ्तर ख़ारजा है, जो कि इशारतन अब तो बल्कि सारी कौम को ही पता है कि इससे मुराद उस मुल्क से मुराद अमेरिका है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इस ज़रूरत पे ज़ोर दिया गया कि फ़ौरी तौर पे इस गैर मुल्की मरासला पे अमरीकी वज़ारत ख़ारजा से डेमार्श जो इनिशिएट किया जाएगा, जो कि एक आपको पता है एक सफारती टर्म है। डेमार्श जो है वो उसको इनिशिएट किया जाएगा और अमेरिका से बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियली इसके ऊपर बात की जाएगी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाएगा। तो इस ज़िमन में जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तफसीली कौम से ख़िताब किया। तो इस खिताब में उन्होंने बड़े पुरएतमाद लहजे में कौम से ख़िताब किया और कहीं से भी वो लग नहीं रहा था कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसी भी दबाव में हैं या वो एक प्रेशर के अंदर बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक अपने जो रवायती उनका अंदाज़ है, जो एक पुरएतमाद लहजा है, उस लहजे में उन्होंने कौम से ख़िताब किया। तो उन्होंने कहा कि इस गैर मुल्की मरासले पे बात करने से पहले मैं कुछ आपको इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा की बुनियाद पे अमल में लाया गया। तो आज़ाद पाकिस्तान का हासिल करना इसलिए ज़रूरी था कि जहाँ हम जो मुसलमानान हिंदुस्तान है वो एक आज़ाद रियासत मुल्क पाकिस्तान हासिल करें, जहाँ पे हम अपने अकायद व नज़रियात के मुताबिक खुददारी और ख़ुद मुख्तारी के साथ आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे आबा व अजदाद ने, मेरे बड़ों ने एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में आँख खोली थी और वो मेरे माँ बाप मुझे बचपन ही से इस बात पे ज़ोर दिया करते थे कि आप खुशकिस्मत हो कि आपने एक आज़ाद रियासत में आँख खोली है, आप एक आज़ाद वतन के शहरी हो। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो हर बड़ी ताकत का इनकार करता है सिवाय अल्लाह ताला के। सिर्फ वो अल्लाह ताला से डरता है। एक मुसलमान किसी और से नहीं डरता, फ़कत अल्लाह ताला से डरता है। तो उन्होंने कहा यही हमारे मुल्क की असास है। इसी कलमे की बुनियाद पे आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने भी जिस शाहीन का ज़िक्र किया, वो शाहीन का ज़िक्र इसलिए किया है
کہ ہر مسلمان ایک شہین کی طرح ایک کردار ہو اس کا، جو جیسے شہین اپنے ناموافق حالات اور ہوا کے دباؤ کے اگینسٹ اوپر سے اوپر جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان ہر قسم کے غیر ملکی بیرونی دباؤ سے آزاد ہو کے اپنی منزل کی طرف اڑان بھرتا رہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پاکستان ابھی نیا نیا آزاد ہوا تھا تو صحیح راہ پہ صحیح منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کوریا، ملائیشیا، میڈل ایسٹ سے جو عرب شہزادے تھے وہ بھی پاکستان میں پڑھنے کے لیے آتے تھے، بڑے فخر کے ساتھ ان ممالک کے شہری اپنے بچوں کو پاکستان میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری سمت ٹھیک تھی، ہماری ڈائریکشن ٹھیک تھی، ہماری منزل کا صحیح تعین تھا، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہمارے ملک میں بیرونی اشاروں پہ ملکی مفادات کے برعکس فیصلے ہوتے رہے، اور جو فیصلے پاکستان کے اندر ہونا تھے، جو پاکستان کی حکومتوں کو آزادانہ خود مختاری اور خودداری کے ساتھ جو فیصلے کرنا تھے وہ فیصلے نہیں وہ کر سکے، جس کی وجہ سے ہمیشہ بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ حکومتیں بدلتی رہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی جنگ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تو پاکستان نے روسیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا، پوری دنیا نے پاکستان کو سپورٹ کیا، بیک اپ دیا، پاکستان نے جہادی عناصر کو پاکستان سے افغانستان میں جہاد لڑنے کے لیے بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ تمام جو وار لورڈز تھے، ان کے تمام یہ جو مسلح دستے تھے، اس وقت امریکہ ان کو بڑے فخر سے جہادی کہتا تھا، لیکن جیسے ہی روس کو شکست ہوئی، روسی افواج کا افغانستان سے انخلا ہوا، اس کے فوراً بعد امریکہ بھی یہاں سے چلا گیا، اور بلکہ نہ صرف چلا گیا بلکہ وہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ ہم نے ہر ممکن طور پہ امریکہ کا اتحادی افواج کا روس کے خلاف ساتھ دیا، لیکن اس کا خمیازہ ہمیں اس طرح سے اس کا حق ادا کیا گیا کہ روسی انخلا کے بعد جب امریکہ بھی یہاں سے چلا گیا تو امریکہ نے بالکل 180 ڈگری کا ٹرن لیتے ہوئے وہ ملک پاکستان جس نے ہمیشہ افغان جہاد میں ہر قسم کے نقصان اٹھاتے ہوئے، جان مال کا نقصان اٹھاتے ہوئے، ہر قسم کا تعاون دیتے ہوئے امریکہ کو روسیوں کے خلاف فتح سے ہمکنار کرایا، لیکن جیسے ہی روسی انخلا ہوا تو پاکستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور نہ صرف چھوڑا گیا بلکہ انہوں نے ہم سے چشم پوشی کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ہی ہم پہ پریسلر امینڈمنٹس جو ہیں وہ بھی ہماری جو سپورٹ ہمیں امریکہ سے ملتی تھی اس میں سینکشنز لگا دی گئی۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا کس قسم کا اتحادی تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا اور اس نے بدلے میں ہمیں یہ انعام دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ معاملات چینج ہوئے، 9/11 آ گیا، 9/11 کے بعد ہمیں اسی کمرے میں، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت قوم سے خطاب کر رہا ہوں، اسی کمرے میں بیٹھ کے جنرل مشرف نے ہمیں بریفنگ دی اور بتایا کہ امریکہ ایک وونڈڈ بیئر کی طرح اس وقت ہے، یعنی زخمی ریچھ کی طرح ہے، اگر ہم نے تعاون نہ کرنے کا کہا تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ بلکہ جنرل مشرف آن دا ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں تک کہا گیا کہ ہم آپ کو سٹون ایج میں واپس دھکیل دیں گے۔ تو جنرل مشرف نے کہا کہ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کو اتحادی افواج کو افغانستان میں سپورٹ کریں گے، اور قبائلی علاقوں میں ہم ہر ممکن ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تعاون اس حد تک انہوں نے کیا کہ امریکن جو 9/11 کا پورا واقعہ تھا اس میں کوئی بھی پاکستانی شامل نہیں تھا، لیکن نہ صرف پاکستانیوں کو اس میں جنگ میں دھکیلا گیا بلکہ
ان سے ہر ممکنہ طور پہ بدلہ بھی لیا گیا، نہ صرف ڈرون اٹیکس کیے گئے جس سے کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے، مدرسوں کے معصوم بچے قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، ایک مدرسے میں 72 بچے شہید ہوئے، پھر کئی شادیوں بیاہ کے فنکشنز کے اندر جو مہمان تھے، جو عام پبلک تھی، وہ نہ صرف شہید ہوئے بلکہ جو جنازہ اٹھاتے تھے اپنے پیاروں کا، وہ انہی پیاروں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ کے خلاف، پاکستان کے خلاف صف آرا بھی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں صرف 11 ڈرون اٹیکس ہوئے، اور مشرف کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے دور میں جو تقریباً 2008 سے 2018 کے 10 سال بنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 450 سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے، جس میں 80,000 سے زیادہ جو جانوں کا نقصان ہوا، اور نہ صرف اس میں ڈرون اٹیکس میں بلکہ جو انسرجنسی ہوئی، جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، ان دہشت گردی کے واقعات میں 80,000 سے زائد بے گناہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز، آرمڈ فورسز کے ہمارے جوان، آفیسرز، پولیس مین اور رینجرز وغیرہ تمام آرمڈ فورسز کے اہلکار اس میں شہداء میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 9/11 میں اس حد تک جا کے ان کے ساتھ تعاون کیا، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ایک ڈو مور کا ہمیشہ یہ تقاضا کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ایک چھوٹی سی انہوں نے ڈی بریفنگ دی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے جو آج کل سرخیل ہیں، جو کہ اپنے آپ کو وزیر اعظم بنانے کے چکروں میں ہیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب، ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ان پہ ٹی کے کیسز ہیں، ان پہ انہوں نے کہا کہ ایسے جعلی اکاؤنٹس ہیں جس میں اربوں روپے انہوں نے اپنے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں بھی ڈالے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ چور ڈاکو آج تحریک عدم اعتماد لے کے اکٹھے ہو گئے ہیں، نہ صرف شہباز شریف، آصف علی زرداری، فضل الرحمان، یہ سارے لوگ یہ 35 سال سے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف کام کرتے رہے ہیں۔ یہ سارے چور ڈاکو ہیں، یہ نہ صرف وسائل کو پاکستان سے لوٹتے رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے ان لوٹی ہوئی دولتوں کو غیر ملکی اکاؤنٹس میں بھی رکھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تو ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ایک خود مختار اور خوددار ملک کے طور پہ ہم جانے جائیں، بلکہ لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ ہماری جو فورن پالیسیز ہیں وہ بھی باہر سے ڈکٹیشن لے کے ہمیں بنانی پڑتی تھی۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے اپنا تھوڑا سا پی ٹی آئی کی جدوجہد کا بھی انہوں نے آغاز، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتایا کہ کیسے انہوں نے آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں کیوں آیا؟ انہوں نے پوچھا کہ میں سیاست میں میرے سیاست میں آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، ہر سہولت، آسائش میرے پاس تھی، شہرت تھی، پیسہ تھا، گلیمر تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت میرے پاس موجود تھی، لیکن میں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا، میں یہ جانتا تھا کہ پاکستان کے فیصلے آزادانہ نہیں ہوتے۔ ہم آزاد تو ملک کہلواتے ہیں لیکن ہماری کوئی بھی فارن پالیسی جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا میں نے تحریک انصاف کی بنیاد 3 اصولوں پہ رکھی تھی۔ ایک تھا اس میں کہ انصاف سب کے لیے ہو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، سستا اور فوری انصاف سب کو میسر ہو، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایسا ملک جہاں پہ رحم اور انسانیت ہو، انسانیت کا فلاحی ایک ریاست اس کا تصور ہو، اور تیسرا خودداری اور خود مختاری کے ساتھ ہمارے فیصلے، ہم خود اپنے فیصلوں کو کریں۔ تو انہوں نے یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام اس طرح کی پر آسائش زندگی چھوڑ کے میں نے سیاست میں، جو میں عملی سیاست میں آیا تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ملک کو ایسا خود مختار اور خوددار ملک بنا سکوں
کہ جہاں پہ ہمارے فیصلے ہم خود کریں، نہ کہ ہم بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ اپنی فورن پالیسی کو ترتیب دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج یہ جو غیر ملکی مراسلہ یہ دیا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے، یہ دھمکی آمیز ہے۔ اور پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ خود سے یہ عمران خان نے بنا لیا ہے صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یہ لیٹر رکھا تو ہر جو وہاں پہ موجود جو سول اور ملٹری ہماری قیادت تھی ان کو اس معاملے میں بڑی تشویش ہوئی، اور انہوں نے اس کی لیجٹمیسی کا بھی انہوں نے بتایا کہ واقعی یہ اوتھینٹک ہے اور یہ واقعی صحیح ایک مراسلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو غیر ملکی مراسلہ ہے اس میں کھلی طور پہ دھمکی بھی دی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حالانکہ انہوں نے کہا یہ 7 مارچ 2022 کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے، حالانکہ اگلے دن اس سے اگلے دن تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، لیکن اس لیٹر میں تحریک عدم اعتماد کا تذکرہ پہلے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خط میں یہ لکھا گیا، مراسلہ میں یہ لکھا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو اس کا پاکستان سے سخت اس کا حساب لیا جائے گا، پاکستان کو اس کے نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو ہم یہ تمام غلطیاں پاکستان کی معاف کر دیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی غلطی ہے جو میں نے کی ہے، انہوں نے کہا اسی خط میں انہوں نے خود یہ بیان کیا ہے مراسلہ لکھتے ہوئے کہ انہوں نے یعنی عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم صرف اپنے انفرادی فیصلہ کرتے ہوئے روس کا غیر ملکی دورہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، میں نے روس کا دورہ اپنی سول اور ملٹری قیادت کے مشورے کے بعد کیا، وزارت خارجہ کی بریفنگ کے بعد، جب سب آن بورڈ تھے، ایک ہی پیج پہ تھے، تو تب میں نے یہ روس کا دورہ کیا۔ تو انہوں نے کہا حالانکہ روس کے دورے پہ جانے سے پہلے بھی مجھے جو یورپین کنٹریز نے ایک ان کے وزراء خارجہ نے ایک مراسلہ بھیجا جس میں تنبیہ کی گئی کہ میں اس دورے پہ نہ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی ملک اس طرح کی دھمکی کا تصور کر سکتا ہے کہ صرف میری یہ غلطی تھی کہ میں نے روس کا ایک دورہ کیا جو کہ ہمارا حق ہے، ہم جس کے ساتھ چاہیں اپنے غیر ملکی تعلقات بنائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں آج پھر اس چیز کو ایک دفعہ پھر اعادہ کرتا ہوں کہ ہم امن میں کسی بھی ملک کے ساتھ ہوں گے لیکن جنگ میں کسی ملک کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً 3.5-4 سال سے میری حکومت ہے، اور یہ اپوزیشن جو آج تحریک عدم اعتماد لے کے آئی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غریب عوام کے جو معاشی مسائل ہیں، جو مہنگائی ہے، جو عام پاکستانی کی زندگی جو اس سے مشکل اور اجیرن ہو گئی ہے، ہم اس کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی یہ وجہ ہے تو پچھلے 3-3.5 سال سے یہ تحریک عدم اعتماد کیوں شروع نہیں کی گئی؟ انہوں نے کہا یہ بھانگمتی کا کنبہ، ان سب کو پکڑ دکڑ کے یکجا کیا گیا ہے، غیر ملکی فنڈنگ کے ساتھ غیر ملکی اشاروں پہ ان کو اکٹھا کیا گیا ہے صرف میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ پھر جتنے منحرف پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اراکین ہیں، منحرف پی ٹی آئی کے ممبران پارلیمنٹ ہیں جو کہ اس وقت جن کی میڈیا میں بھی باز گشت ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، تو انہوں نے کہا میں ایک دفعہ پھر ان کو موقع دیتا ہوں کہ وہ واپس آ جائیں، اور واپس آ جائیں گے تو عوام ان کو معاف کر دے گی۔ لیکن اگر انہوں نے ضمیر فروشی کی اور یہ جانتے ہوئے یہ تمام حقائق جو میں نے بیان کیے ہیں ان کو جان کے، ان کو سن کے، اس کے باوجود اگر انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیا تو عوام ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔
उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद एक जमहूरी हक़ है, लेकिन अगर वाक़ई वो जमहूरी तरीके से इनिशिएट की गई हो तो वो जायज़ है। लेकिन अगर वो बैरूनी किसी मुल्की इशारे पे हो, बैरूनी किसी दबाव के तहत हो, अगर उसकी हुकूमत या रजीम चेंज करने की फंडिंग जो गैर मुल्की हो, तो उस सूरत में ये तहरीक अदम एतमाद नाजायज़ बन जाती है, बल्कि वो गैर मुल्की मुदाखलत के ज़ुमरे में भी आती है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि यही शहबाज शरीफ थे जो कहते थे कि आसफ़ अली ज़रदारी को मैं सड़कों पे घसीटूँगा, लाड़काना, लाहौर, पेशावर, कोयटा की सड़कों पे घसीटूँगा, इनको उल्टा लटकाऊँगा, इनके पेट से लूटी हुई दौलत को मैं वापस निकालूँगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। इसी तरह आसिफ ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक़ बहुत सी बातें की। इसी तरह फजलुर रहमान ने, यानी ये बिल्कुल एक दूसरे के मुतज़ाद तबीयत, मुतज़ाद नज़रियात व ख़यालात की ये पार्टियां हैं जो कभी भी इकट्ठी नहीं हुई, लेकिन आज फ़कत ये मेरी दुश्मनी में इकट्ठी हुई हैं, मेरी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इकट्ठी हुई हैं, ताकि जो नैब केसेस हैं, जो कानूनी अदालती कार्रवाइयाँ इनके ख़िलाफ़ जारी हैं, वो ख़त्म हो सके और इस तरह ये कानून की ज़द से और कानून व इंसाफ की जो हमारी जो एक जद्दोजहद है उसको एक धचका लग सके। लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। मुझे ये भी कहा गया कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, लेकिन मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। मैं एक खिलाड़ी हूँ, आखिरी बॉल तक मैं लड़ूंगा, इनका मुकाबला करूंगा और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं हार मान लूँ। तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि अतवार को देखते हैं कि लोग अपने ज़मीरों की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं या वो लोटे बन के तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालते हैं। तो दोस्तों ये था अब तक के लिए इतना ही। तो इमरान जामी को इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपनी तजावीज़, मशवरे और आरा से नवाजिएगा। अपनी दुआओं में शामिल हाल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका, हम सब का, हमारे वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।